अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम इंटरव्यू सीरीज़ और मैं हूं अफा भट्टी। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस PMS के एग्ज़ाम देने लगे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शफकत, जो ना सिर्फ एक डिबेटर हैं, हाफिज़ कुरान हैं, बल्कि PMS में उन्होंने 28वीं पोजीशन हासिल की और पूरे पंजाब में इंटरव्यू में टॉप किया। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आयशा, हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मंडी भावलदीन। मेरी जो अर्ली एजुकेशन है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम देयर। मैंने एजुकेटर्स से मैट्रिक किया, देन आई केम टू लाहौर। फिर इंटरमीडिएट एंड BS ऑनर्स मैंने लाहौर कॉलेज से किया एंड देन आई वेंट टू द पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर MPhil इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वाह, नाइस, माशाल्लाह। आयशा, आपने अपने PPSC में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरशिप में भी टॉप किया था, तो PMS की तरफ आपकी क्या मोटिवेशन थी? Afaf, if I tell you honestly, तो I always wanted to be somewhere जहाँ पे I can make difference. और considering my background, I think being in civil service it gives you more opportunity to bring some change. If you really want to bring some change, तो civil services आपको उसमें ज़्यादा help कर सकता है. So that was the reason that I had to quit the lectureship and I joined civil बिल्कुल, service. आपने अपने बैकग्राउंड का बताया। व्हाट वाज योर फैमिलीज़ रिएक्शन? क्या वो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस थी और किस तरह से उन्होंने आपके साथ आपको सपोर्ट किया? डेफ़िनेटली फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरी मदर जो हैं वो थ्रू आउट मेरी जर्नी में कांस्टेंट सपोर्ट रही हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और आई बिलीव कि बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस टुडे आई एम सक्सेसफुल। आयशा, आपके लिए आपकी मदर का एक मैसेज है हमारे पास। फिर असां फालिए दाखिल करवाया एजुकेटेड। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, 12 ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਆਪ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੈਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ महसूस करनी है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन माँओं की दुआओं में बहुत बरकत होती है। इसके साथ साथ आपके बहन भाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। आपके लिए एक और छोटा सा मैसेज है आपकी बहन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आयशा हमारी छोटी सिस्टर है। ये माशाल्लाह शुरू से ही बहुत लाइक थी और स्कूल में जब पढ़ती थी तो जब घर आती थी अम्मी कहती थी पढ़ लो, तो ये कहती थी मैंने याद कर लिया है। तो अम्मी सुनती थी तो इसको आता था। ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट थी। तो फिर उसके बाद अब्बू जी को बहुत शौक़ था हिफ्ज़ करवाने का इसको, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसको हिफ्ज़ करवाने के लिए। फिर ये इसने 2 साल में हिफ्ज़ कंप्लीट किया। उसके बाद ये फिर लाहौर चली गई। वहाँ पे इसने काफ़ी एफर्ट की अपनी पढ़ाई में। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया। हम बहुत खुश हैं, इसने हमारा नाम रोशन किया है और अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ दे और आसानियाँ पैदा करे। आयशा, अब हम चलते हैं आपके सब्जेक्ट्स की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि एसए की तैयारी कैसे करें। आपने किस तरह से की थी? नो डाउट एसए जो है वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्ज़ाम में। मेरी जो स्ट्रेटजी थी एसए को प्रिपेयर करने के लिए दैट वाज द प्रैक्टिस। व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं थ्रू आउट द वीक सारे स्टैटिस्टिक्स सारे फैक्ट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जिसका मैं वीकेंड पे एसए लिखना चाह रही हूँ, आई यूज़ टू कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स और फिर वीकेंड पे विद इन द टाइम लिमिट जो एग्ज़ाम में है उस टाइम लिमिट के अंदर आई यूज़ टू प्रैक्टिस द होल एसे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट्स द ओनली की आई बिलीव टू मेक योर एसे परफेक्ट। अदरवाइज़ आप एसे को केटर करना आसान नहीं है। बल्कि आपके तो एसए के स्टैट्स वगैरह ने आपको जनरल नॉलेज में भी काफ़ी हेल्प किया होगा।
ڈیفینیٹلی جب آپ ایسے کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ایک سورس پہ ریلائی نہیں کرنا ہوتا. یو ہیو ٹو کنسلٹ ڈفرینٹ سورسز ٹو میک یور ایسے مور کمپریہنسو. اور جب آپ وہ ساری چیزوں کو فیکٹس اینڈ فگرس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی جی کے میں آپ کو وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. بالکل. کین یو ریکال آپ نے کون سا ایسے اٹیمپٹ کیا تھا اور اس کی آؤٹ لائن آپ کی پہلے سے تیار تھی؟ کتنا آپ کو آپ کی پریکٹس نے اتنا تیار رکھا کہ آپ وہ اٹیمپٹ اپنی کلیئرلی ایزی کر سکیں؟ یہ سبق میں نے اٹیمپٹ کیا تھا یو ایس چائنا ٹریڈ وار. میں نے پہلے سے ہی پلان آؤٹ کیا تھا کہ میں جو بہت کامن ایسے ہوگا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اٹیمپٹ دیٹ. کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم کینڈیڈیٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں اینڈ دے بلیو کہ کیونکہ وہ ٹرینڈنگ ہوتا ہے, نیوز میں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایسے چوز کر لیتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ جو تھوڑا ڈفرینٹ ایسے ہوگا اس کو میں چوز کروں گی کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اس پہ ذرا زیادہ ڈفرینٹ لکھ سکتے ہیں. اور پھر ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو آئی ہیو ڈگری ان ایم فل ان آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز. تو دیر واز این ایسے یو ایس چائنا ٹریڈ وار اینڈ اٹس امپیکٹ آن فارن پالیسی آف پاکستان. تو آئی بلیو کہ بیکاز آئی ہیڈ لاٹ آف انٹرسٹ ان آئی آر اور یو ایس چائنا ٹریڈ وار اس ٹائم ٹرینڈنگ بھی تھا ان گلوبل پالیٹکس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا امپیکٹ آ رہا تھا اور پاکستان ہیڈ ٹو ٹیک لاٹ آف بگ ڈیسیجنز ڈیو ٹو دیٹ. تو میں نے اس لیے وہ ایسے چوز کیا اور پھر شاید اسی وجہ سے میں اس پہ اتنا اچھا لکھ پائی کہ آئی اسکورڈ گڈ ان ایسے ٹو. عائشہ, آپ نے پریسی کی تیاری کہاں سے کی اور اس کو کس طرح سے آپ نے اس کی پریریکوزٹس کو کیسے فلفل کیا؟ پریسی ایز یو نو کہ وہ ڈفرینٹ پورشنز میں پریسی, جیسے پریسی ہے دیر از کمپریہینشن, دین دیر آر پیئر آف ورڈز, ایڈیمز, اینڈ دین ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ایکٹیو وائس, پیسیو وائس. تو میرا جو کچھ ایسے مارکس ہیں جن کا لائک اف یو آر ڈیلنگ ود دوز مارکس تھوڑا دھیان سے تو آپ وہ مارکس ضرور گین کر لیتے ہیں. جیسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کر رہے ہیں, ایکٹیو وائس پیسیو وائس میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے. باقی پھر اس میں وہ میں نے ایز اٹ از ان کو یوٹیوب کی ویڈیوز ڈفرینٹ دیکھ کے اور پریکٹس کر کے پاسٹ پیپر سالو کر کے میں نے وہ چیزوں کو پریکٹس کیا. اور پھر پریسی بھی اگین از جسٹ لائک ایسے, وہ ایک چھوٹا ایسے ہے, اس کی بھی آپ پریکٹس جتنی کریں اتنا ہی آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو پریسی کی بھی میں ڈیلی بیسس پہ ایک میرا جو ٹائم ٹیبل سیٹ تھا جو میں نے پریسی کے لیے ٹائم لمٹ اپنی سیٹ کی ہوئی تھی ڈیلی روٹین میں, اس میں پھر پریسی کو اور کمپریہینشن کو پریکٹس کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. پر عائشہ دیکھیں, ایسے اور پریسی آپ ویکلی بیسس پہ تیار کر رہے ہیں, جنرل نالج میں مارکس ڈیڈکٹ بھی ہوتے ہیں اور 90% لوگ پی ایم ایس میں جنرل نالج کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں. اس کی تیاری کے لیے آپ کس طرح سے کچھ علیحدہ اس کا اسکیجول فالو کرتی تھی؟ دیکھیں جو جی کے پریپریشن ہے وہ آپ کبھی بھی ایک سورس پہ ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ جی کے اوپن اینڈیڈ ہے اس میں. اور پھر جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہے, تو آپ کو بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف وہ چیزیں جو آپ کو آتی ہیں بلکہ جو آپ کو نہیں آتی اس میں آپ وہ گیس بھی نہیں کر سکتے بیکاز آف دی ڈیڈکشن آف مارکس جو نیگیٹو مارکنگ کا کانسیپٹ ہے. تو میں الگ سے جی کے کی کوئی کتاب تیار نہیں کر رہی تھی بلکہ when I was preparing for different other subjects جیسا کہ پاکستان افیئرز ہے یا جیسے ایسے ہے یا میرے آپشنل سبجیکٹس ہیں, تو ان کو میں اس طرح سے پریپیئر کر رہی تھی کہ اس میں سے جی کے کا جو بھی اسٹیٹ کوئی بھی فیکٹ جو نکلتا ہے وہ میں اس کو الگ سے اس کے نوٹس بنا لیتی تھی, اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتی تھی تاکہ وہ مجھے بعد میں آسانی ہو جی کے پیپر بھی اٹیمپٹ کرنے میں. میں انفیکٹ یہاں پہ یہ ضرور مینشن کروں گی کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ آپ فلاں رائٹر کی کتاب پڑھ لیں اینڈ یو آر ڈن ود یور جی کے پریپریشن, وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. یہ بالکل بھی ایک ریلائبل سورس نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھ کے کبھی بھی جی کے کی پریپریشن نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے سبجیکٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کے لیے پریسی کے لیے, انفیکٹ پاکستان افیئرس کے لیے بھی آپ نے جی کے کو مرج کیا. تو پاکستان افیئرس کے نوٹس آپ نے کیسے بنائے پھر اپنے؟ میرا بیسیکلی جو میری ڈگری تھی دیٹ واز ان پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, تو اس میں بھی پاکستان افیئرس کو ہم ایز اے مائنر سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان افیئرس کے ڈیفینیٹلی 2 پورشنز ہیں, ایک پری پارٹیشن ہے اور ایک پوسٹ پارٹیشن ہے.
اور پی ایم ایس میں پری پارٹیشن سے بھی 50% جو پیپر آتا ہے وہ پری پارٹیشن سے آتا ہے, اور وہ ایک ایسا آپ کا آئی وڈ سے کہ وہ ایک ایسا پورشن ہے کہ ہسٹری کین ناٹ بی چینجڈ. آپ کو یو ہیو ٹو میمورائز اٹ ایز اٹ از. جس طرح سے وہ ایونٹس ہوئے, جس طرح سے جو چیزیں ہسٹری میں ہو گئی ہیں, وہ ایک ان کو آپ بدل تو نہیں سکتے, تو ان کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیتے ہو. اب جب باقی جو پوسٹ پارٹیشن ہے اس کی جب آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہو تو آپ تھوڑا سا وہ کرنٹ افیئرز والا کہ جو بھی آن گوئنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہو. پھر آپ جو نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہو, پھر اس کے بعد نیوز پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں جو پالیٹکس ہے, جس طرح سے چینج آف گورنمنٹس تھیں, جس طرح ہم نے دیکھا مارشل لاز ہیں, یا اس کے بعد ایک 90s میں ہم نے دیکھا کہ ریپڈ چینج آف گورنمنٹس ہے, ان کی جو پالیسیز ایبرپٹلی چینج ہو رہی تھیں, اس پہ میں نے نیٹ سے بہت زیادہ آن لائن بہت زیادہ میں نے ہیلپ لی. اور باقی جو میرا جو کرنٹ افیئرز میں جو پاکستان افیئرز میں کرنٹ افیئرز کا پورشن ہے وہ میں نے زیادہ پریپیئر کیا تھرو نیوز پیپرز, ڈفرینٹ نیوز پیپرز. ماشاء اللہ سے آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور اسلامت میں آپ کا 71 اسکور ہے. آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنے آنسرس کو اٹیمپٹ کریں؟ آپ کو کتنا حفظ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے کتنی آسان رہا تھا, اور آگے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گی کہ لینتھ کیا رکھیں, کوالٹی کوانٹٹی کیا چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے ایگزامنر کے لیے؟ آلرائٹ, اسلامیات میں ڈیفینیٹلی مجھے بہت ایج ملا اس وجہ سے کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے جو تمام ورسز ہیں, جتنے ریفرنسز ایڈ کرنے ہوتے ہیں, وہ مجھے یاد نہیں کرنے پڑے. آئی آلریڈی میمورائز دیٹ. تو وہ مجھے صرف یہ ایفرٹ کرنی پڑی کہ اس کے ہر ٹاپک کے الگ سے میں نے نوٹس, جو ریفرنسز ہر ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ ہیں ان کے میں نے الگ سے نوٹس بنائے. اور پھر پیپر کے دن بھی جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو آپ صرف ان نوٹس سے گو تھرو کر کے بھی پیپر کے لیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے درمیان میں زیادہ پیپرز کے درمیان گیپ نہیں ہوتا, کنزیکیٹو پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کوانٹٹی کی, تو آئی وڈ سے کہ اب جو کمپٹیشن ایگزامز ہیں اس میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے. جو ایگزامینر نے آپ سے پوچھا ہے, اگر آپ وہ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, اس بات کو جو اس نے ایگزیکٹلی پوچھی ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا آپ جتنا بھی بیک گراؤنڈ دے لیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. اور ارریلیونٹ آپ کانٹینٹ سے بے شک آپ 6-7 پیجز بھی لکھتے ہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرا واٹ آئی پرسنلی بلیو از کہ آپ 5 پیجز بھی لکھتے ہیں, اگر 5 لیفس بھی لکھتے ہیں, لیکن آپ ٹو دی پوائنٹ ہیں, تو وہ ایگزامینر کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, اور پھر ایگزامینر کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ٹو فائنڈ دا کانٹینٹ واٹ ہی ہیز ایکچولی آسکڈ. تو میرے خیال سے ہمیں یہ بھی مسکانسیپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ کوانٹٹی پہ بہت زیادہ زور دینا ہے کہ اتنے پیجز ہوں گے تو مارکس ملیں گے. میرے خیال سے اگر آپ ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. عائشہ, کمپلسری سب کے سیم ہوتے ہیں, آپشنلس کو کیسے چوز کیا جائے؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ آپشنلز میں سے ہی آپ مارکس بھی زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں. میں نے جس طرح کیا تھا, میرا پولیٹیکل سائنس تھا, اس میں 2 ریزنز تھیں. پولیٹیکل سائنس کوڈنگ سبجیکٹ بھی ہے ان پی ایم ایس, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بیک گراؤنڈ تھا پولیٹیکل سائنس میں. آئی واز کانفیڈنٹ کہ اگر میں پولیٹیکل سائنس آپٹ کرتی ہوں تو میں اس کا پیپر اچھے سے مینیج کر لوں گی. آپ کی سورسز کیا تھی پولیٹیکل سائنس کی تیاری میں؟ پولیٹیکل سائنس کی پریپریشن, ایک تو میری اس میں ڈگری تھی, آئی واز آل دی ٹائم ان ٹچ ود دیٹ سبجیکٹ. اینڈ سیکنڈلی جو مجھے اپنا نالج اپ ڈیٹ کرنا تھا, میں نے وہ پرانے نوٹس یا پرانی کتابیں ان پہ ریلائی نہیں کیا, بلکہ میں ہر ٹاپک کو 1 by 1 ڈفرینٹ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ سورسز سے, ڈفرینٹ چینلز سے میں ان کی وہ ویڈیوز سنتی تھی, ان کے اپنے شارٹ نوٹس بناتی تھی. کیونکہ جب آپ اپنے شارٹ نوٹس بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو جس طرح سے وہ ٹاپک کمپریہینڈ ہو جاتا ہے, تو ایگزامینر جس اینگل سے بھی, جس پرسپیکٹیو سے بھی آپ سے وہ اسی ٹاپک کے بارے میں پوچھتا ہے, آپ کو اس کو ٹو دی پوائنٹ آپ آنسر دے سکتے ہو. تو میرا جو میں بلکہ ریکمینڈ بھی کروں گی, اور جو میرا خود کا بھی سورس تھا, وہ یوٹیوب یا آن لائن سورسز ہیں, کیونکہ آن لائن سورسز میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے, جو کل تک کی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, وہ بھی آپ اپنے پیپر میں مینشن کر سکتے ہیں. بالکل. عائشہ, میں دیکھ رہی ہوں آپ نے ساتھ سوشل ورک آپٹ کیا ہے.
سوشل ورک ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو مارکس کم دیتا ہے اور بہت رسک ہو جاتا ہے، آپ کی ایلوکیشن پہ آپ کے مارکس کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے 120 اسکور کیا، واٹ واز ڈفرینٹ ان یور پیپرس؟ دیکھیں سوشل ورک بھی اس کا بڑا اسمارٹ سا سلیبس ہے ویسے، لیکن جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سوشل ورک کو وہ پڑھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ جو نوٹس سے پڑھ لیا ہے آپ کو وہی پیپر میں پرنٹ کرنا ہے، جبکہ اب جو ایگزامز کا اگر آپ دیکھیں یہ پاس پیپرز کچھ دیکھیں 2-3 سال کے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو پیٹرن ہے سوال پوچھنے کا وہ بالکل چینج ہو گیا، وہ سارا انالیسس بیسڈ ہے. اور انالیسس جو ہے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. آپ جب تک اپنی اوپینین نہیں دیتے ایگزامینر کو وہ جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں جو سارے کینڈیڈیٹس وہاں پہ بہت زیادہ جو کینڈیڈیٹس سیم چیزیں پیپر کے اوپر پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایگزامینر کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ ایک سوال کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک اور اس پہ آپ اپنی اوپینین دیں اور پھر اپنے حساب سے آپ کے مطابق آپ اس کے سولوشنز دیں یا ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف کویسچن الٹیمیٹلی، تو پھر میرے خیال سے وہ ایگزامینر کین ناٹ اس کو وہ ایگزامینر جو ہے اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کینڈیڈیٹ کو مارکس دے. اور عائشہ پنجابی چوز کرنے کی کیا ریزن تھی؟ پنجابی ایک تو میرا بیک گراؤنڈ پنجابی ہے، آئی تھاٹ کہ پنجابی ایک اچھا سبجیکٹ ہوگا، لیکن ٹو مائی سرپرائز پنجابی ویسے بولنا لیکن پنجابی کو ایز اے سبجیکٹ لینا از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. یہ میں ضرور کینڈیڈیٹس کو بتانا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے بہت اچھی پنجابی آتی ہے، لیکن جب اس کو میں نے ایز اے سبجیکٹ لیا تو دیٹ واز بالکل 180 ڈگری ڈفرینٹ. اس میں پھر مجھے کیا کرنا پڑا کہ آئی ہیڈ ٹو میمورائز مینی تھنگس. جس طرح دیکھیں کہ اس میں کلاسک شاعر ہیں، وہ آپ کو ان کی شاعری جو ہے اس پہ آپ بالکل بھی میک نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو میمورائز اٹ ایز اٹ از. پھر جدید شاعری کا کانسیپٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوک گیت والا پورشن ہے وہ بھی مجھے لائک میں نے رائٹ ڈاؤن کر کے چیزیں اور ان کو میں نے اس طرح سے یاد کیا. لیکن پنجابی کی ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے، ایک تو جب آپ بہت زیادہ ڈرائی فیل کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ پریپریشن، ڈیفینیٹلی اتنے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو آپ تھوڑے سے کبھی کبھی ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ایگزاسٹ ٹائم میں بھی اگر آپ پنجابی پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو نا بالکل ایک ٹائم کے لیے فریش کر دیتا ہے دوبارہ سے پڑھنے کے لیے، یا وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ انرجی دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پنجابی اسکورنگ بھی ہے. اگر آپ بہت اچھا پنجابی کو پریپیئر کر لیتے ہیں تو پنجابی آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے آپ کا ریٹن اسکور اچھا کرنے میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریٹن اسکور اگر آپ کا اچھا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں. عائشہ، آئی ڈو فیل پنجابی اور اردو ایک ایسے سبجیکٹ ہیں جن سے اسٹوڈنٹس ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کا فلو بنا ہوتا ہے، آپ انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہو، پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہو، تو ہینڈ رائٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس میں؟ دیکھیے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ نے خوبصورت لکھا ہے تو ایگزامینر کو وہ پسند آئے گا. یہ ہم اس پہ جتنی بھی تھیریز دیں کہ نہیں آپ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے یا ڈفرینٹ چیزیں، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. پیپر پریزنٹیشن اور ہیڈنگس کو آپ کتنی امپورٹنس دیں گی؟ مطلب اس میں کتنی آپ کی ہوتی تھی، لینتھ کیا رکھتی تھی آپ اپنے پیپر کی؟ بیکاز یہاں پہ 200 مارکس ہوتے ہیں جن میں ایم سی کیوز بھی نہیں ہیں، تو کتنا ایک ہاتھ لکھ سکتا ہے اتنے سے گھنٹے میں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے جب کمپٹیشن ایگزام کے لیے مائنڈ بنانا ہے تو آپ کو وہ ٹائم لمٹ ختم ہو جائے گی کہ میرا ہاتھ کتنا لکھ سکتا ہے. آپ اس ٹائم اپنا میکسیمم دیتے ہیں اور پھر جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو تھوڑی مدد مل رہی ہوتی ہے اور آپ وہ کر پاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ڈیفینیٹلی ایک پیپر میں 5 کویشچنس ہیں اور پھر دوسرے پیپر میں بھی 5 کویشچنس ہیں، تو ان سارے کویشچنس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے آئی ووڈ اگین سے کہ ادھر ادھر کی باتیں گھمانے کے بجائے اگر ہم ٹو دی پوائنٹ آنسر لکھتے ہیں تو وہ ہمارا ود ان ٹائم مینیج بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایگزامینر کو امپریس بھی کرتا ہے. ایک تیسری چیز جو ہم پنجابی میں اگنور نہیں کر سکتے وہ ہے کہ جو شعر ہم پنجابی میں لکھتے ہیں اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے.
کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی شاعری خود سے ایڈ کریں یا اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ہم بہت اچھے شعر اچھے سے میمورائز کر کے جتنے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں، آئی بلیو کہ ایگزامینر جو ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور اس سے الٹیمیٹلی مارکس بھی آتے ہیں. اگر آپ سے میں کہوں کہ اس پورے انوائرمنٹ کو ریکال کریں، کیسے پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، کیا انوائرمنٹ تھی، کس طرح سے وہاں ٹینشن بھی آبویسلی ایک ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، ہاؤ یو کلیکٹڈ دیٹ کریج کہ اوکے آئی ہیو ٹو بی ایز پوز ایز آئی کین. میرا انٹرویو کا ایکسپیرینس بڑا پلیزنٹ تھا. آئی وینٹ ان ٹو دا روم، اور اس سے پہلے تو بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ پینل کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے، وہ اتنی بڑی بڑی پوزیشنس پر ہیں اور آپ ان کو آنسر کیسے کر پائیں گے. آئی مین دیر آر لاٹ آف تھنگس. لیکن جب میں روم میں انٹر ہوئی تو اس کے بعد دا وے دے گریٹڈ می، تو میں کافی کام ہو گئی. اینڈ then they asked me to introduce myself, and I told them whatever was my education, whatever experience I had, and everything about myself. And then they started asking me questions about international relations. تو وہ میرے لیے تھوڑا اور میں تھوڑی اور زیادہ ریلیکس ہو گئی، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز واز اے سبجیکٹ جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ بات کرنا پسند ہے. تو انہوں نے جب بہت سارے سوال مجھ سے کیے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، جہاں میں بیسیکلی منڈی بہاولدین سے ہوں، تو وہاں کے بارے میں کافی سوال پوچھے. دین انہوں نے عرب اسپرنگ سے اسٹارٹ کیا. اور دا انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ مائی انٹرویو از کہ سارے پینلسٹ نے، جتنے لوگ بھی تھے پینل میں، ان سب نے مجھ سے IR سے بہت ساری چیزیں پوچھیں. اور یو گاٹ دا ایج کیونکہ آپ کی ڈگری بھی یا ایگزیکٹلی. اینڈ پولیٹیکل سائنس میں بھی میری ڈگری تھی، لیکن پولیٹیکل سائنس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں تھا. چیئرمین نے لاسٹ میں مجھ سے 1-2 کویشچنس کیے، لیکن اوور آل مائی انٹرویو واز اوپینینیٹڈ. تو اس میں آئی انجوائڈ دی ہول انٹرویو پروسیس، بیکاز اس میں وی ہیڈ ڈسکشن. مجھے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے دے آر کویشچننگ می اور وہ بمبارڈمنٹ آف کویشچنز اینڈ آئی ہیو ٹو آنسر ایوری تھنگ. ڈیفینیٹلی دیر ور سم ٹوکن کویشچنز آلسو، لیکن زیادہ جو تھا وہ انٹرویو کا پورشن دیٹ واز ڈسکشن بیسڈ. تو obviously I did my best what I could, and ultimately اس میں میرا پھر بہت اچھا اسکور آیا, and I am thankful to Allah for that. اچھا, ریٹن کوالیفائی ہو گیا, انٹرویو دیا, انٹرویو سے لے کر رزلٹ تک کی جرنی کیا تھی؟ ڈیفینیٹلی آپ بڑے اینکشیس ہوتے ہیں, اور رزلٹ کا پھر آپ دیکھیں کمپٹیشن ایگزام کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا, آئدر یو آر زیرو اور ہیرو. آپ یا پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, بیچ کا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا جو ریٹن کا رزلٹ تھا دیٹ ٹک لانگ ٹائم, اور پھر یہ کہ اس میں بہت زیادہ انسرٹینٹی ہوتی ہے. آپ کچھ پلان آگے کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہوتے اس لیے کہ ابھی آپ کا رزلٹ آنا ہے. لیکن یہ کہ پھر obviously I had no choice than to wait, اور پھر ریٹن کا رزلٹ آیا. اور جب ریٹن کا رزلٹ آیا پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آئی ہیو ریئلی کوالیفائڈ فار دس. اور اس کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد ریٹن کے رزلٹ کے بعد انٹرویو کی پریپریشن اسٹارٹ ہو گئی, اور دین آئی واز ڈوئنگ لاٹ آف ادر تھنگس. انٹرویو کوالیفائی جب فائنل رزلٹ آیا وہ آپ کو کس نے پھر بتایا؟ One of my friends called me and she said, you have qualified PMS, and I said کہ send me the list. تو کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, اور پھر when I saw my name تو میں نے سوچا کہ کوئی اور عائشہ شفقت بھی تو ہو سکتی ہے. سو پھر وہ میں نے اپنا رول نمبر ٹیلی کیا, اور جب پھر وہی تھا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس کو ہارڈ ٹو ایکسپلین. لیکن الحمد للہ آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عائشہ, ہم آپ کو آپ کی انہی فرینڈ کا میسیج سنانا چاہتے ہیں. عائشہ کو میں آلموسٹ لاسٹ 3 ایئرس سے جانتی ہوں, اور اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اپارٹ فرام بینگ اے ونڈرفل فرینڈ, شی از ایکسٹریملی کمپیٹنٹ اینڈ شی از ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ. ہمیں ہمیشہ سے ہی یہ لگتا تھا کہ عائشہ اپنی لائف میں کچھ بہت بڑا اچیو کرے گی, اور ماشاء اللہ شی ہیز پرووڈ ہر سیلف. اور میری ڈھیروں دعائیں ہیں اس کے ساتھ. آئی وش ہر آل دا ویری بیسٹ فار ہر فیوچر اینڈ فار وٹ ایور شی پلانس فار ہر فیوچر. انشاءاللہ آئی ہیو فل فیتھ ان ہر کہ یہ جس بھی کام میں جائے گی اس میں سے کامیاب ہو کر ہی واپس آئے گی. اور ماشاء اللہ اس نے جو بھی اچیو کیا ہے ابھی,
آئی اسٹل بلیو کہ یہ اس سے بھی اور زیادہ آگے جائے گی کیونکہ یہ اس سے بہت آگے کا پوٹینشیل رکھتی ہے اپنے اندر. سو آل دا ویری بیسٹ ٹو عائشہ فار ہر فیوچر اینڈ آئی لو یو. ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی، فرینڈس، ٹیچرز، ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی آپ اتنا آگے سکسیزفل بھی ہو رہے ہوتے ہو اور آپ میں کریج بھی آ رہا ہوتا ہے اور چیزیں کرنے کا. آپ ہمارے اب کے ایسپیرنٹ جو ہیں ان کو کیا ٹپس اینڈ ٹرکس دینا چاہیں گی جن کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنے ایگزام میں نہ صرف پاس کریں بلکہ ہائی اسکور بھی کر سکیں؟ میرا میسیج ایسپرنٹس کو یہی ہے کہ یہ جو جرنی ہے ڈیفینیٹلی اٹ ٹیکس لاٹ آف انرجی اور یہ بہت اسموتھ نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو گو تھرو لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنس. وٹ آئی وڈ سے از جسٹ بی پیشنٹ اینڈ پرسسٹنٹ. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے پرسسٹنس کے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ ہمیں اس کے لیے ضرور نوازتے ہیں. گڈ لک ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ عائشہ. اٹ واز اے پلیئر ہیونگ یو ہیئر. ہوپ فلی ہمارے اسٹوڈنٹس نے آپ سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. گڈ لک ود دی فیوچر اہیڈ.